अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हमने जो हमारा आखिरी लेक्चर था मिड टर्म से पहले गुस्ल के अहकाम और मसाइल के हवाले से हमने वो लेक्चर जो है वो लिया था, और उसमें उसका पहला हिस्सा था गुस्ल के अहकाम और मसाइल में, जिसमें हमने गुस्ल की लुग़वी और शरई तारीफ पढ़ी थी। और इसी तरह गुस्ल की जो उसके वाजिब होने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो तकरीबन दो हमने मसले पढ़े थे। इसके बाद हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कुछ मजीद मसाइल हैं, और ये गुस्ल के अहकाम व मसाइल का दूसरा हिस्सा है, जिसको इंशाल्लाह आज हम जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज मसला है, और ये 3 नंबर मसला है गुस्ल के अहकाम व मसाइल में, क्या गुस्ल जनाबत में नीयत वाजिब है? क्या गुस्ल जनाबत में नीयत वाजिब है? इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जो नीयत का मसला रखा गया है या नीयत मशरू की गई है, इसमें बुनियादी तौर पर दो हिकमतें हैं। इसमें बुनियादी तौर पर नीयत करने के दो फायदे हैं और दो हिकमतें हैं जो इसमें पोशीदा है। पहली हिकमत यह है कि नीयत को इस वजह से रखा गया है ताकि आदत और इबादत में फ़र्क आदत और इबादत में फ़र्क हो। हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आदत समझ कर करते हैं, इबादत समझ कर नहीं करते। हत्ता कि कई हम में से ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं इबादत समझ कर नहीं, आदत समझ कर। कैसे आदत समझ कर? उन्होंने अपने बड़ों को देखा है और शुरू से आदत पड़ गई और रूटीन बन गई। जब अजान होती है तो वुजू करके वो जो है वो बसा औकात गैर इख्तियारी तौर पर वो मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। तो उसके अंदर वो शऊर नहीं होता, ना वुजू करते हुए ना नमाज पढ़ते हुए, कि नमाज का असल मकसद क्या है और मैं क्यों नमाज पढ़ रहा हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ। नमाज को समझ कर पढ़ना ये असल में मतलूब है। और नमाज में जो अल्लाह ताला ने अजर व सवाब रखा है, ये भी दर हकीकत इसका दारो मदार नीयत पर है कि इंसान ने किस कदर अपनी नमाज को समझ कर पढ़ा है। जिस कदर मुसलमान नमाज को समझ कर शऊर के साथ पढ़ता है और खुलूस नीयत से लिवजहिल्ला, उसी कदर उसको उस नमाज का अजर व सवाब मिलता है। तो नीयत के फवायद में से या हिकमतों में से पहली हिकमत और फायदा यह है कि इससे आदत और इबादत में फ़र्क करना मकसूद है। आदत और इबादत में फ़र्क करना मकसूद है। और दूसरा फायदा यह है कि एक ही तरह की कई इबादत में फ़र्क करना मकसूद है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं उनके अंदर एक से जायद उस तरह की इबादत होती है। मसलन अगर हम नमाज ले लें तो नमाज के अंदर आप जानते हैं कि कई किस्म की नमाज, नफल नमाज है, फर्ज नमाज है, फिर नमाज जुमा है, फिर नमाज ईद है, फिर तहियतुल मस्जिद है, फिर आम नवाफिल हैं, फिर जो है वो तवाफ के नवाफिल हैं, और सलातुल लैल है, रात की नमाज है, वितर हैं। इसी तरह ईद की नमाज है, सलातुल इस्तिस्का है, नमाज कुसूफ है। अब ये सारी नमाजें नमाजें कहलाती हैं। तो अब इन सारी नमाजों में अगर नीयत ना होती तो कैसे फर्क होता? तो एक तो आदत और इबादत में फर्क करने के लिए नीयत जरूरी है, और दूसरा ये है कि एक ही तरह की मुख्तलिफ किस्म की जो इबादत हैं या आमाल हैं, उनमें फर्क करने के लिए ये नीयत जो है ये लाजिम है। अब अगला मसला ये है कि क्या गुस्ल में नीयत लाजिम है या नहीं। तो हम ये फैसला इस बात से कर लेते हैं कि क्या गुस्ल इबादत है या नहीं, अमल है कि नहीं। तो यकीनन इस पर तमाम फुकहा का इत्तेफाक है कि गुस्ल अमल है और आमाल में से है, और ये तहारत है, और तहारत अल्लाह को पसंद है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल है ही नीयत के साथ। अमल है ही नीयत के साथ। अगर नीयत है तो अमल है, अगर नीयत नहीं है तो अमल नहीं। और खाली नीयत होना भी काफी नहीं, ये बात ज़हन में रखें आप। खाली नीयत होना काफी नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी और रजा की नीयत होनी चाहिए। अल्लाह की खुशनुदी और रजा की नीयत होनी चाहिए, ये असल में। यानी नीयत हो लेकिन खालिस हो। नीयत खाली होना काफी नहीं, नीयत हो लेकिन खालिस हो
اور وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پانا ہے۔ ہر وہ عبادت جس میں نیت ہو لیکن خالص نہ ہو تو اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں، یا نیت ہو ہی نہ تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو عمل بدون نیت، بغیر نیت کے بھی کوئی فائدہ نہیں، اور عمل میں نیت ہو لیکن خالص نہ ہو، اس میں دوسروں کے لیے دکھانا مقصود ہو یا کوئی اور مقصد ہو، تو تب بھی اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو میرے ساتھ جو ہے وہ شراکت کرنے والے ہیں میں ان سب سے بری ہوں، اور جو آدمی جو ہے وہ عمل میں کسی اور کو شریک کرتا ہے میرے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ترکتہ و شرکہ، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی شرک کو، شراکت داری کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے وہ جو اس نے شرک کیا ہے اللہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس عمل کو ہی اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ اس کو صرف نظر کرتا اور اس کو نظر انداز کر دیتا اس کے عمل کو، اس کو کچھ اس کا اجر نہیں ملتا۔ اور اس وجہ سے انما الاعمال بالنیات یہ حسر کا معنی دے رہا ہے کہ عمل ہے ہی نیت کے ساتھ، نیت کے بغیر عمل نہیں۔ لہٰذا جب غسل ایک عبادت ہے اور طہارت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، تو اس کے لیے نیت ہونا ضروری ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ نیت زبان سے ہوگی یا دل کے ساتھ ہوگی؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ جتنی عربی ڈکشنریز ہیں، عربی کی لغت کی کتابیں ہیں، جو قوامیس ہیں یا معاجم کی کتابیں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں جو نیت ہے اس کا معنی ہے القصد، دل سے کسی چیز کا قصد اور ارادہ کرنا۔ کہیں بھی آپ کو کسی بھی عربی کی جو لغت کی کتابیں ہیں، ڈکشنریز وغیرہ ہیں، ان میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ نیت کا معنی زبان سے اقرار کرنا ہے۔ یہ نیت کا معنی نہیں ہے، وہ شہادت ہوتی ہے زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ زبان سے شہادت ہے، لیکن نیت کا تعلق ہے ہی دل کے ساتھ۔ اب تمام فقہا سوائے احناف کے، تمام فقہا سوائے احناف کے یعنی جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ غسل اور وضو دونوں کے اندر نیت کرنا لازم ہے، چونکہ یہ دونوں عبادات ہیں اور عبادات نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو معقولۃ المعنی ہے، ایسی عبادت ہے جو معقولۃ المعنی یعنی سمجھ آنے والی ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بات کی تھی جب وضو کی نیت کا ہم نے مسئلہ پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ معقولۃ المعنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل کو سمجھ آنے والی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ جنابت لاحق ہوئی ہے، ہم اس وجہ سے جنابت کو دور کر رہے ہیں، اور حدث کو دور کر رہے ہیں، حد سے اکبر کو، تو اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے جیسے آپ مسجد جا رہے ہیں سواری پر سوار ہو کر، آپ سواری پر سوار ہو کر مسجد میں جاتے ہیں، اب سواری ایک وسیلہ ہے مسجد میں لے جانے کا، لیکن ہم سواری پر بیٹھنے کی نیت نہیں کریں گے، مسجد میں جانے کی نیت کریں گے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ غسل اور یہ وضو جو ہیں یہ وسیلہ ہے نماز تک پہنچنے کا، عبادات کرنے کا، لیکن یہ اصل نہیں ہے، اور ان کی علت بھی سمجھ آ رہی ہمیں۔ لہٰذا اگر نیت نہیں بھی کریں گے تو غسل تو ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یا تو آپ یہ کہو کہ عبادت نہیں، اور اگر آپ اس کو عبادت مانتے ہو تو پھر اس کے لیے نیت ضروری ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات واضح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمل ہے ہی نیت کے ساتھ۔ اگر نیت ہے تو عمل ہے، اگر عمل کے ساتھ نیت نہیں تو عمل بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے نیت کے بغیر عمل کا فائدہ ہی نہیں۔ اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُلِّفَ الْعِبَادُ أَن يَعْمَلُوا عَمَلًا بِغَيْرِ نِيَّةٍ كُلِّفُوا مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ اگر بندوں کو مکلف کر دیا جائے کہ وہ عمل کریں بغیر نیت کے، تو یہ ان کو ایسی چیز کا مکلف بنانا ہے، پابند کرنا ہے جس کی ان کے اندر استطاعت ہی نہیں، جس کی ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عمل کے اندر نیت ہے تو انسان کو پابند کرنے کا فائدہ ہے، اور اگر نیت نہیں ہے تو پھر عادت میں تو انسان کر ہی رہا ہوتا ہے، پھر اس کو پابند کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جیسے چاہے وہ کرے، کیونکہ نیت کی اصل میں بنیاد پر عمل اجر ملنا ہے، ثواب ملنا ہے، اور اگر نیت نہیں ہے بقدر نیت اجر و ثواب ہے۔ اس وجہ سے حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ جامع العلوم والحکم کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات چھوٹا سا عمل اس میں نیت خالص ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، اور بسا اوقات بہت بڑا عمل جو پہاڑ کے برابر ہوتا ہے نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو ذرہ کے برابر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے اس کی ذرہ کے برابر بھی قدر و قیمت اور اہمیت نہیں ہوتی۔ چلیے، اب یہ مسئلہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ایک بندے کو جنابت لاحق ہے، اس نے جنابت کا غسل کرنا ہے، لیکن اس نے نیت نہیں کی، اس نے جا کے ویسے ہی غسل کر لیا ہے، تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ نیت کر کے غسل کرنا ہوگا۔ اسی طرح
اگر جمعے کا غسل کرنا ہے تو ساتھ جنابت کا اگر غسل کسی نے کرنا ہے تو لازم ہے کہ وہ دونوں کی نیت کرے، لازم ہے کہ وہ دونوں کی نیت کرے دل کے اندر کہ میں جنابت زائل کرنے یعنی حدث کو زائل کرنے اور جمعہ کا غسل کر رہا ہوں دونوں کا۔ اگر جمعے کی نیت کر کے جنابت کا غسل وہ نہیں کرتا، جمعے کا کرتا ہے تو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ اصل میں فرق ہے، اور ہم میں سے کئی ایسے جو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک آدمی اگر اس کو جنابت لاحق ہے، اس نے ہم بستری کی ہے یا ویسے احتلام ہو گیا یا کوئی بھی صورت ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب غسل کرے تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں یہ جنابت اور حدث کو زائل کرنے جا رہا ہوں۔ جو حدث اسے لاحق ہوا ہے، جو جنابت اس کو لاحق ہوئی ہے، اس کو زائل کرنے کے ارادے سے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر عبادت کرنے کی نیت کرے، حدث زائل کرنے کی نیت ضرور ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ ساتھ عبادت کی نیت کر لیتا ہے اور شروع میں وضو کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ کیا غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا الگ وضو کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا مسئلہ ہے میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، مختلف روایات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ منع کیا کہ کوئی مرد عورت کے بچے پانی سے غسل کرے اور عورت کوئی جو ہے وہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، لیکن جو ہے دوسری احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی بعض بیویوں کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ اکٹھے غسل کیا ہے بیٹھ کر۔ تو بہرحال میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اگر بیوی کو غسل کا طریقہ نہیں آتا تو اس کو غسل کا طریقہ بتانا مقصود، اس کو غسل کا طریقہ اگر تعلیم وغیرہ کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، حسب حاجت و ضرورت جو ہے میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور انشاءاللہ اس میں ایک اور اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ تو میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، غسل کرتی تھی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، تختلف ایدینا فیہ، اس میں ہمارے ہاتھ باری باری آتے جاتے تھے، یعنی کبھی نبی علیہ السلام پانی لیتے تھے، کبھی میں پانی لیتی تھی، اس طرح باری باری ہمارے ہاتھ اس میں جاتے تھے برتن میں اور ہم اس سے غسل کر رہے ہوتے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سب سے صحیح درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کسی کی دوسرے کی شرمگاہ پہ نظر پڑ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بعض کچھ اور کہتے ہیں۔ دیکھیں جب اللہ کے نبی اور دونوں اکٹھے غسل کر رہے ہیں حضرت عائشہ، تو صاف ظاہر ہے کہ شرمگاہ پہ نظر پڑ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے لباس کہا ہے، اور لباس کے اندر جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ کھیتی کہا ہے۔ تو اس طرح کی ہمیں احادیث اور آیات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ ان کی نظر پڑ جاتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ علماء نے باقاعدہ اخذ کیا ہے، آپ اس حدیث کے فوائد کے اندر کئی مقامات پہ یہ پڑھیں گے، علماء نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی شرمگاہ پہ نظر پڑ جاتی ہے تو اس سے، جیسے ہمارے ہاں بعض کہتے ہیں جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کچھ مکروہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کے بعد جو مسئلہ ہے غسل کے طریقے کا، کہ غسل کیسے کیا جائے گا، جبکہ غسل ایک عبادت ہے چونکہ، تو اس عبادت کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو تفاصیل وارد ہوئی ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو غسل جنابت اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے جو صرف واجب ادا ہوتا ہے، جس سے صرف یہ واجب ادا ہوتا ہے لیکن افضل نہیں ہے، لیکن وہ افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جس سے واجب بھی ادا ہوتا ہے اور اس پہ اضافی اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے جی، بات سمجھ نہیں آئی، تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ وجوب کی حد تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہے اس سے ایکسٹرا، اضافی۔ تو جس سے واجب ادا ہو جاتا ہے، جیسے مثلا میں اس کی آپ کو اگر مثال دوں، نماز ہے نا، نماز کو شروط، ارکان، واجبات اور سنتیں جو نماز کے اندر کرنے کے مسنون عمل ہیں، مسنون کام ہیں، وہ اگر انسان کرتا ہے، واجبات اور ارکان کا خیال کرتا ہے، تو اس کو پورا نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر انسان نماز کے
جو کرنے کے مسنون کام ہیں ان میں سے اگر کوئی کام چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز کے جو ہے وہ اجر میں اتنی کمی واقع ہوگی، مطلب وہ اس افضلیت سے محروم ہو جائے گا جو مسنون عمل کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح غسل کے دو طریقے ہیں، ایک وہ ہے جس سے حدث زائل ہو جاتا ہے لیکن یہ افضل نہیں ہے، دوسرا ہے جو افضل بھی ہے اور اس سے حدث بھی زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس سے صرف واجب ادا ہوتا ہے لیکن وہ افضل نہیں، وہ کیا ہے کہ انسان نیت کر کے جنابت ختم کرنے کی، حدث زائل کرنے کی نیت کر کے پورے بدن پر پانی بہا لے، پورے بدن پر پانی بہا لے، اور یہ جو ہے وہ واجب طہارت کے لیے کافی ہے، یعنی واجب اور پاک ہونے کے لیے کافی ہے، واجب اور پاک ہونے کے لیے کافی ہے کہ واجب بھی ادا ہو جائے گا اور آدمی پاک بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہ افضل نہیں ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے، لیکن اگر آپ مکمل سارے کام کریں گے تو پھر افضل ہوگا، کیونکہ وضو کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ واجب ہے، لیکن غسل کے اندر یہ راجح قول کے مطابق واجب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ آگے انشاءاللہ ہم اس کی تفاصیل پڑھتے ہیں کہ نماز کے وضو کے اندر کیوں واجب ہے اور غسل کے اندر واجب کیوں نہیں، اور اس کے دلائل کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غسل جو مسنون طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، معروف، اس کے مطابق انسان غسل کرے، جس میں مستحب اور واجب کو جمع کیا جاتا ہے، یعنی واجب بھی ادا ہو جاتا ہے اور اس سے ایکسٹرا اضافی مستحب کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہے، اس کی تفصیلات ہم نیچے پڑھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ جو ہے وہ جنابت کا غسل فرماتے، یبدأ تو آپ آغاز کرتے، فیغسل یدیہ پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اور اس کے بعد ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، اس برتن میں اپنا دایاں ہاتھ داخل کر کے اس سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اس سے شرمگاہ کو دھوتے، اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے۔ اب پہلے ہاتھ دھونا یہ اگر تو اس کے نجس ہونے کا یقین ہے تو واجب ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پانی میں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا اس ڈر سے کہ ان پہ کہیں نجاست نہ لگی ہو، کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ پتہ نہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلْهَا ثَلَاثًا، اپنے ہاتھ کو برتن میں اس وقت تک داخل نہ کرے جب تک اسے 3 دفعہ دھو نہ لے۔ پھر آپ نے اس کی ریزن بتائی، وجہ بتائی کہ کیوں ہاتھ کو دھونا ہے برتن میں داخل کرنے سے پہلے، جس برتن سے آپ نے پانی لینا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ آدمی کو پتہ نہیں اس کا ہاتھ ساری رات کہاں کہاں پھرتا رہا۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ چونکہ چادریں باندھتے تھے اور ڈیلے استعمال کرتے تھے، ڈیلے استعمال کرنا مطلب مٹی استعمال کرتے تھے استنجا وغیرہ کے اندر، پانی تو نہیں ان کے پاس اتنا ہوتا تھا، تو آدمی جب ڈیلے استعمال کرتا ہے، مٹی استعمال کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ جو نجاست کے ذرات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ شرمگاہ پر رہ جاتے ہیں۔ اس سے پھر جب پسینہ آتا تھا، اگر انسان سویا ہوا خارج کرتا ہے، ویسے بھی شرمگاہ پر جو ہے وہ میل کچیل اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں، اور ویسے بھی شرمگاہ کو چھونے سے منع کیا گیا دائیں ہاتھ سے خصوصاً، تو اور اگر کوئی چھو لے گا تو اگر وضو میں ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے راجح قول کے مطابق۔ تو بہرحال اب رات کو اگر انسان سویا ہے، اب اس کا ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہا ہے، خصوصاً اگر اس نے چادر باندھی ہوئی ہے تو کوئی پتہ نہیں۔ اس طرح بعض لوگوں نے چادر نہ بھی باندھی ہو، اگر مطلب کہ اس کے علاوہ تہ بند وغیرہ کو اور چیز بھی ہے، شلوار وغیرہ بھی ہے، تو نیند کے اندر انسان ایسی ایسی حرکات کر جاتا ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا حکمت یہ ہے کہ جب انسان اٹھے تو وہ اپنے ہاتھ کو، اگر تو اسے یقین ہے کہ اس کے ہاتھ پہ نجاست ہے تو پھر ہاتھ کو دھونا واجب ہے، پھر برتن میں داخل کریں، اور اگر اسے شک ہے پھر افضل اور مستحب ہے۔ لیکن اگر اسے یقین ہے، اگر اسے یقین ہے کہ اس کا ہاتھ پاک ہے، مثلا اس نے اوپر گلوز پہنے ہوئے تھے یا وہ اور
صورت میں اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا ہاتھ پاک ہے، تو اس صورت میں اگر وہ نہیں بھی دھوتا اور برتن میں داخل کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لہذا اس کی صورتیں بنانی پڑیں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے پھر دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس سے اپنے بائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ پانی اڈیلا اور اس سے اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ پھر آپ نے جیسے نماز کا وضو کرتے تھے اسی طرح آپ نے مکمل وضو کیا۔ تو یہ طریقہ ہوگا کہ انسان جب جنابت کا غسل کرے تو اس کے بعد وہ پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئے، شرمگاہ کو دھونے کے بعد یعنی ہاتھ دھوئے اور اس کو برتن میں، اگر تو آج کل تو ٹوٹیاں ہیں مطلب نل وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ برتن سے پانی لیا جاتا تھا، ٹپ وغیرہ سے یا جو بھی پانی کے برتن ہوتے تھے، اس وجہ سے ہاتھ اندر داخل کرنے پڑتے تھے، تو پہلے دھو کر داخل کریں۔ لیکن اگر ٹوٹی وغیرہ ہے تو اس کے اندر پھر یہ طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ پہلے شرمگاہ کو دھوئے اچھی طرح اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے مکمل۔ اس کے اندر کلی کرنا ہے، ناک میں پانی کھینچنا ہے، ناک کو جھاڑنا ہے، چہرے کو دھونا ہے، مسح کرنا ہے، بازوؤں کو دھونا ہے، پاؤں اگر چاہیں تو دھو لیں، اگر چاہیں تو پاؤں آخر میں دھو لیں، دونوں طرح ثابت ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ آپ غسل کے آخر میں دوسری جگہ جا کے بھی دھو سکتے ہیں، کیونکہ اس دور کے اندر جگہیں کچی ہوتی تھی اور جو ہے وہ نیچے پانی رک جاتا تھا، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض حدیث میں یہ وارد ہے کہ آپ اپنے پاؤں جو ہیں وہ غسل کی جگہ سے ہٹ کر جا کے دھوتے تھے تاکہ وہ چھینٹے وغیرہ جو اوپر گرے ہیں وہ وہاں جا کے اچھی طرح نظافت اور صفائی ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین ثم يتوضا وضوءه للصلاه، پھر آپ وضو فرماتے جیسے نماز کا وضو کرتے تھے، ثم ياخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے، فيدخل اصابعه في اصول الشعر، پانی سر میں داخل کر کے اپنے بالوں کی جڑوں تک اپنی انگلیوں کو داخل کرتے، یعنی سر پہ پانی ڈال کے اپنے بالوں کی جڑوں تک انگلیاں لے جاتے تاکہ ان کو گیلا کیا جائے، یعنی بالوں کی جڑوں کے اندر انگلیوں کو داخل کر دیتے ایسے ایسے تاکہ بال جو ہے وہ اندر سے ان کی جڑیں گیلی ہو جائیں۔ حتیٰ اذا رأى، حتیٰ کہ ان میں پانی داخل کر کے ملتے رہتے یہاں تک کہ جب آپ یہ خیال کرتے ان قد استبرا، کہ جو ہے وہ اب پانی جو ہے مکمل سر کو پہنچ چکا ہے اور سر گیلا ہو چکا ہے، جڑیں اس کی گیلی ہو چکی ہیں، تو اللہ کے نبی صاحب کو جب یقین ہو جاتا کہ پورے سر کو پانی پہنچ چکا ہے تو پھر کیا کرتے، حفن علی رأسہ ثلاث حفنات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈالتے۔ پہلے آپ نے سر کے جو بالوں کی جڑیں ان کو گیلا کرنا ہے ہاتھ گیلے کر کے یا پانی لے کر، پھر 3 چلو جو ہے اس پہ ڈالنے ہیں۔ مزید تفاصیل آگے اور بھی حدیث کے اندر آ رہی ہیں، جب آگے والی حدیث پڑھیں گے تو پھر مسئلہ ہم اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے سر پر 3 چلو پانی کے بھر کے ڈالتے، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر اپنے پورے بدن پر پانی انڈیل لیتے، پورے بدن پر پانی بہا لیتے، ثم غسل رجلہ، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوتے، یعنی پاؤں آخر میں جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھوتے تھے۔ اب وضو کے ساتھ پاؤں دھوئے ہیں نہیں دھوئے اس کی اس حدیث کے اندر وضاحت موجود نہیں ہے، اس کی اس حدیث کے اندر وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ آپ نے پاؤں آخر میں دھوئے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ وضو کے ساتھ دھو لیں اور آخر میں بھی دھو لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ اپنی خالہ حضرت میمونہ سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت میمونہ جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں اور ان کی والدہ جو ہیں ام الفضل ان کی بہن ہے۔ ام فضل جو ہیں حضرت عباس کی، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ، وہ حضرت میمونہ کی بہن ہے، اور حضرت میمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں ام المومنین۔ تو گویا کہ حضرت میمونہ اپنی خالہ سے یہ غسل جنابت کا طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں، اور یہ فائدہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سے زیادہ بیویاں گھر میں رکھنے کا، تاکہ مسلمانوں تک یہ مسائل جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے پہنچیں۔ اگر ایک بیوی کوئی مسئلہ بھول جاتی ہے تو دوسری یاد رکھے، دوسری نہیں تو تیسری یاد رکھے، اور ان کے رشتہ دار آگے ان سے نقل کریں اور وہ آگے امت تک پہنچائیں۔ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ شادیوں کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے۔ تو حضرت میمونہ سے وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتسل غسل کیا من الجنابۃ جنابت کا، فغسل فرجہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم دلک بها الحائط، پھر جس ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی بایاں ہاتھ، اس کو آپ نے دیوار پر مارا، یعنی مٹی کے ساتھ اچھی طرح مل کے پھر اس کو دھو دیا۔ اور یہ طریقہ ہے، ہمارے ہاں مٹی نہیں صابن وغیرہ ہوتا ہے،
تو آدمی جب شرمگاہ کو دھوئے غسل سے، یعنی غسل کے شروع میں، تو پھر ان ہاتھوں کو دوبارہ صابن سے دھوئے، پھر آگے وضو کرے اور مکمل باقی جو کام ہے وہ کرے۔ تو یہ طریقہ ہے، چونکہ صابن جو ہے وہ مٹی کے قائم مقام ہے، اور اگر مٹی ہو، کچی جگہ پہ ہے تو مٹی مل لے، کوئی حرج نہیں۔ فغسل فرجہ، تو آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا ہاتھ سے، ثم دلک بہا، پھر آپ نے ملا اسے، الحائض، دیوار کے ساتھ، ثم غسلها، پھر اس ہاتھ کو بھی دھو لیا جس سے آپ نے شرمگاہ کو دھویا تھا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، پھر آپ نے وضو کیا جیسے نماز کا وضو کرتے تھے۔ اب یہاں تک جو ہے حضرت عائشہ والی حدیث کے موافق، فلما فرغ من غسلہ غسل رجلیہ، بس جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے جو قدم ہیں ان کو آپ نے دھویا۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے قدموں کو دھویا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بسا اوقات اسی جگہ پہ قدم آخر میں دھو لیتے تھے، اور بسا اوقات بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس جگہ سے تھوڑا ہٹ کر دوسری جگہ پہ جا کے قدم جو ہے وہ دھوتے تھے۔ اس سے ہمیں ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر اگر ٹب سے پانی لینا ہے تو ہاتھ دھوئے، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو صاف کرے اچھی طرح پانی سے، اس کے بعد پھر جیسے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں ویسے نماز کا وضو کرے مکمل نماز کی طرح، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے سر کو ہاتھ کو گیلا کر کے یا ہاتھ میں کچھ پانی لے کر بالوں کی جڑوں کے اندر داخل کرے، یا جو جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ 3 چلو سر پہ پانی ڈال کے ان کو اچھی طرح بالوں کو ملے اور جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کرے، پھر پورے بدن پر پانی بہا لے۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دائیں طرف پہلے پھر بائیں طرف پہلے، یہ عمومی احادیث سے اخذ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دائیں جانب پسند تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر کام میں دائیں جانب، حتیٰ کہ طہارت میں بھی آپ کو دائیں جانب پسند تھی کہ آپ دائیں جانب سے پانی ڈالتے تھے، یہ عام حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بارے باقاعدہ کہ صرف دائیں جانب پہلے پھینکنا ہے پھر بائیں جانب پھینکنا ہے، یہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی احادیث واللہ عالم میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عام حدیث سے لیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوجبہ التیمم فی تناولہ وترجلہ وفی شانہ کلہ وفی طہورہ وفی شانہ کلہ، اللہ کے نبی کو دائیں جانب جو ہے وہ پسند تھی، اس مناسبت سے وہ پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالے پھر بائیں پر، اسی طرح سر میں پہلے جو ہے وہ دائیں جانب ڈالے پھر بائیں جانب پھر درمیان میں، اس طرح کر کے۔ لیکن حدیث کے اندر آپ نے خود دیکھا کہ کوئی ایسی وضاحت موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی نے سر پہ 3 چلو پانی بہائے ہیں، تو اس کے بعد بالوں کو ملا ہے یا پہلے ملا ہے، دونوں طرح درست ہے، دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ پورے بدن پر پانی کو بہا لیں۔ یہ طریقہ مسنون ہے، لیکن جو پہلا طریقہ ہے کہ آدمی نیت کر کے پورے بدن، یعنی نیت کر کے چھلانگ لگا دے کسی تالاب کے اندر، یہ بھی طریقہ ہے کہ نیت کر کے آدمی چھلانگ لگا دے، واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ افضل نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی نیت کر کے ٹوٹی کے نیچے ہو جائے سیدھا، بجائے اس کے وہ پہلے وضو کرے سارے وہ افعال کرے سیدھا ٹوٹی کے نیچے، اب اس سے واجب ادا ہو جائے گا لیکن اس کو ساتھ اس کے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا پڑے گا تاکہ افضل طریقے پر عمل ہو سکے۔ تو یہ بہرحال اس حد تک ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ کہ کیا غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے؟ تو اس میں 2 قول ہیں، اس سے ہمارا وہ مسئلہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جو ہم نے کہا کہ اگر نیت کر کے پورے بدن پر پانی ڈال لیتا ہے تو غسل ہو جائے گا، لیکن یہ افضل نہیں، اب بہتر یہ کہ پہلے وضو کرے مکمل نماز کا پھر وہ پورے بدن پر پانی کو بہائے۔ تو بہرحال یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی کھینچنا پہلے ہم نے کہا وضو کے اندر واجب ہے، لیکن یہاں مطلب وہ واجب کیوں نہیں، ہم اس کے بارے میں ذرا یہ مسئلہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے؟ تو اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں ہی واجب ہیں، یہ حنابلہ کا مذہب ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ اب کیسے اس سے پتہ چلا کہ کلی ناک میں پانی چڑھانا؟ کہتے ہیں کہ غسل کا حکم پورے جسم کو شامل ہے، جس میں منہ بھی ہے ناک بھی ہے، لہذا یہ اس میں شامل ہے، تو پھر یہ بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ دوسرا قول ہے کہ غسل جنابت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں ہی واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو پہلا ہے نا کلی کے ناک میں پانی چڑھانے کے وجوب کا، یہ حنابلہ کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضو کے اندر جو ہے وہ واجب نہیں لیکن غسل کے اندر واجب ہے، وضو کے اندر واجب نہیں لیکن غسل کے اندر واجب ہے۔ بہرحال دوسرا قول یہ کہ غسل جنابت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں واجب نہیں ہیں، یہ جمہور فقہا کا قول ہے، اکثر فقہا کا یہ قول ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے جی؟ ان کی دلیل ایک تو یہ ہے ان کے وجوب پر کوئی بھی واضح اور صحیح دلیل نہیں ہے، یعنی جیسے
ہم نے وضو کے اندر پڑھا تھا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ جی وضو کے اندر تم کلی کرو اور ناک میں پانی چڑھاؤ، لیکن غسل کے اندر آپ نے حکم نہیں دیا کہ ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے اور کلی بھی کرنی، آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل ہے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا جیسے غسل کے اندر آپ نے حکم دیا ہے، جیسے وضو کے اندر آپ نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا ایک تو دلیل یہ ہے کہ غسل کے اندر کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے جس میں حکم دیا گیا۔ طویل حدیث میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو جسے جنابت لاحق ہو گئی تھی، آپ نے اس کو پانی دیا اور فرمایا کہ اذهب فافرغه علیک، جاؤ یہ پانی لے کر اپنے اوپر ڈیل لو اور یہی تمہارے لیے کافی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا ایک بندہ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، ایک صحابی سائڈ پہ کھڑے ہوا، آپ نے میں تمہیں کیا ہے مالک لم تصلی بنا اور لم تصلی معنا، آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے لیکن میرے پاس پانی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے پانی دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بدن پر پانی سارے پر بہا لو اور یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اذهب فافرغ علیک، یہ پانی لے جاؤ اور اپنے اوپر انڈیل لو اور یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے پہلے وضو کرنا ہے، تم نے پہلے کلی کرنی ہے ناک میں، آپ نے کہا پورے بدن پر بہا لو یہی تمہارے لیے کافی ہے، صحیح بخاری کی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ حدیث تو واضح نہیں، اس میں تو کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا صحابی کو پتا ہوگا، اس وجہ سے آپ نے ذکر نہیں کیا، تو چلے ہم اگلی حدیث جو ہے وہ پڑھتے ہیں تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے کہ کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا غسل میں واجب نہیں لیکن وضو میں واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اس غسل سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو پہلے مسنون وضو کرنا پڑے گا، پھر اس کو مسنون وضو کرنا پڑے گا، پھر وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، وگرنہ نہیں، اور نیت بھی کرنی پڑے گی کہ میں نے اس سے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ اشد ظفر راسی، میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کی مینڈیاں کس کے باندھتی، اپنے سر کی مینڈیاں کس کے باندھتی ہوں، یعنی وہ جو چوٹیاں عورتیں بناتی ہیں بالوں کی، تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے سر کی مینڈیاں کس کے باندھتی ہوں، اچھی طرح باندھتی ہوں، بار بار کھولنا میرے لیے مشکل ہے۔ افانقضہ لغسل جنابتی، کیا میں غسل کے دوران اپنے سر کی مینڈیاں بار بار کھولوں جب بھی غسل کروں؟ قال لا، اللہ کے نبی فرمایا نہیں، سر کی مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں، انما یکفی کی، تیرے لیے کافی ہے، ان تحسی علی راسی کی، کہ تم اپنے سر پر چلو ڈال لو، ثلاث حثیات، 3 چلو، ثم تفیضی علیک الماء، پھر اپنے پورے بدن پہ پانی اڈیل لو، فتطہرینا، اس سے تم پاک ہو جاؤ۔ اب حدیث غور کے ساتھ سنیے، حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں سر کی جو مینڈیاں ہیں یہ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے سر پہ 3 چلو پانی اڈیل لو اور پھر پورے بدن پر پانی بہا لو، اس سے تم پاک ہو جاؤ گی، مطلب تمہارا غسل جنابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر وضو نماز پڑھنی ہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا، لیکن وجوب کی حد تک جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ پہلا طریقہ کہ اس سے واجب ادا ہو جائے گا، لیکن یہ زیادہ افضل اور بہتر نہیں، افضل وہی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے کہ پہلے وہ مکمل وضو کرے پھر پورے بدن پر پانی بہائے، پھر پورے بدن پر پانی بہائے، جیسے ہم نے طریقہ پڑھا ہے۔ لیکن اس حدیث سے اور پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے پورے بدن پر نیت کر کے پانی بہا لیتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے غسل جنابت میں سر کی مینڈیاں کھولنا واجب نہیں، حدیث واضح ہے۔ راجح کیا ہے؟ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ وجوب کی کوئی صحیح دلیل نہیں، اور دوسرا ضروری نہیں کہ ہر وہ فعل جو وضو میں واجب ہو وہ غسل میں بھی واجب ہو، ضروری نہیں کہ ہر وہ فعل جو وضو میں واجب ہے جو غسل میں بھی واجب ہو، کیونکہ غسل اور عبادت ہے، وضو اور عبادت ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام سے غسل کے آغاز میں وضو کرنا ثابت ہے، لہذا ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں سنت ہے، ہم اس وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سنت نہیں، لیکن وجوب کے لیے آپ کا حکم ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدیث دوسری مد مقابل بھی موجود ہے کہ آپ نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ پانی کو اپنے جسم پہ بہا لو یہی کافی ہے۔ مسئلہ، کیا غسل جنابت وضو کے لیے کافی ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ اکثر پوچھتے ہیں، آپ میں سے بھی مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا اور بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے غسل جنابت کیا تو اس سے نماز پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا اس کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا؟ تو کیا غسل جنابت کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں فقہا کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ غسل وضو سے کافی نہیں ہوگا، یہ امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے اور امام شافعی کے 2 اقوال میں سے ایک قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ غسل اور وضو 2 مستقل عبادتیں ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں
کہ وضو الگ عبادت ہے، غسل الگ عبادت، لہٰذا غسل وضو سے کافی نہیں اور وضو غسل سے کافی نہیں، یعنی وضو غسل کا کام نہیں کر سکتا اور غسل وضو کا کام نہیں کر سکتا، دونوں الگ الگ عبادتیں۔ اگر ایک بندے نے وضو کرنا ہے، وہ غسل کر لیتا ہے، وضو نہیں کرتا، تو کیا نماز پڑھ لے گا؟ نہیں۔ اور اگر ایک بندے نے غسل کرنا ہے، وہ وضو کر لیتا ہے، تو کیا غسل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دونوں کو جمع کر لیتا ہے تو پھر راجح قول کے مطابق جو ہے اس کو نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ جب آدمی حدث اکبر اور اصغر دونوں کو رفع کرنے کی نیت سے غسل کرے تو غسل وضو سے کافی ہو جائے گا، تو غسل وضو سے کافی ہو جائے گا، یعنی آدمی اس نیت سے غسل کرے اور وضو بھی کرے کہ میں نے اس سے جنابت بھی ظاہر کرنی ہے اور اس سے میں نے نماز بھی پڑھنی اور اس سے میں نے عبادت بھی کرنی ہے، تو اس نیت سے اگر وہ وضو اور غسل کر لیتا ہے تو اس سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل حدیث میں موجود ہے۔ ان کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ دونوں عبادتوں کی جنس ایک ہے، لہذا چھوٹی بڑی میں داخل ہو جائے گی۔ آپ کو یاد، ہم نیت کا مسئلہ پہلے پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک بندے نے جو ہے وہ وضو اس نیت سے کیا ہے کہ وہ نوافل پڑھے گا تو اس سے فرائض بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر فرائض پڑھنے کی نیت سے وضو کیا ہے تو نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، تو اسی طرح یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چھوٹی عبادت بڑی میں داخل ہو جائے گی اور وہ بڑی طہارت غسل چھوٹی وضو کے قائم مقام ٹھہرائے گی۔ دوسری دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضا بعد الغسل، اللہ کے نبی غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضا بعد الوضوء، نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم وضو کے بعد غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اسی غسل سے ہی آپ نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن ہم نے پہلے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے مسنون وضو کیا ہو، اس غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں مسنون وضو کیا ہو۔ لیکن اگر پہلے طریقے کے مطابق آپ نے غسل کیا ہے، اس میں تو ناک میں پانی بھی نہیں چڑھاتے، کلی بھی نہیں کرتے، صرف بدن پر پانی بہایا، تو اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس سے واجب ہوگا لیکن ادا، لیکن حد سے اصغر زائل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے لیے نمبر ایک، آدمی نے وضو مکمل کیا ہو غسل کے ساتھ، اور نمبر دو، شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگاؤ، نمبر دو، شرمگاہ کو اس کے بعد ہاتھ نہ لگاؤ، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آدمی اس غسل سے وضو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر غسل کے دوران آدمی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ آخر میں وضو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کافی، آخر میں دوبارہ وضو کر لیں، آخر میں غسل مکمل ہونے کے بعد دوبارہ وضو کر لیں اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہے تو، اور اگر نہیں لگا تو پہلے والے وضو سے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ حدیث سنن نبی داؤد، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں، اور حدیث صحیح ہے۔ اور راجح یہی ہے کہ جب آدمی غسل جنابت سنت کے مطابق وضو کی نیت سے کرے تو وہ وضو سے کافی ہو جائے گا، یعنی وضو اور غسل جنابت دونوں کی نیت کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ یہاں تک تو تھا ہمارا جو واجب غسل کی صورتیں، یعنی وہ صورتیں جو غسل کی واجب ہے۔ ہم نے کہا جو ہے وہ میت کو غسل دینا واجب ہے، ہم نے کہا کہ جنابت کا غسل واجب ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے راجح قول کے مطابق غسل کرنا واجب ہے، کافر کہ وہ جب اسلام میں داخل ہو تو غسل کرے۔ اب کچھ ایسے غسل ہیں جو سنت ہیں، راجح قول کے مطابق واجب نہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ جمعے کا غسل، اب اس میں اختلاف ہے بہت بڑا، لیکن ہم جب اس کو صحیح انداز میں مسئلے کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلا قول یہ ہے کہ غسل جمعہ ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، یہ قول بعض سلف اور اہل ظاہر اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت، تو یہ پہلا قول۔ اب ان کی کیا دلیل ہے کہ ہر مسلمان بالغ پر غسل واجب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول کریم علیہ السلام نے قالا فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب بھی تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو اسے چاہیے غسل کرے، اور یہ تاکید اور امر ہے، اور امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لہذا واجب ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت طوس، یہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور تفسیری روایات حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ طوس بن کیسان بیان کرتے ہیں، قلت لابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا، ذکروا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ لوگ ذکر کرتے ہیں یا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اغتسلوا یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن غسل کرو، واغسلوا رؤوسکم، اپنے سروں کو دھو لو، ان پہ پانی اڈے لو، وَإِن لَّمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اور اگرچہ تم جنبی بھی نہ ہو،
وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، اور کچھ خوشبو بھی لگاؤ. قال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اما الغسل فنعم، اما الغسل فنعم، غسل کا حکم ہاں اللہ کے نبی نے دیا ہے. واما الطیب فلا ادری، رہی خوشبو لگانے کا حکم تو یہ میرے علم میں نہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کو غسل کرو، سر بھی دھو اور خوشبو بھی لگاؤ. کہتے ہیں کہ غسل کا حکم تو مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، لیکن خوشبو لگانے کا حکم میرے علم میں نہیں کہ اللہ کے نبی نے خوشبو لگانے کا حکم دیا ہو. لگاتے تو تھے لیکن آپ نے ترغیب تو دلائی ہے، لیکن حکم دیا ہے کہ نہیں، کہتے ہیں میرے علم میں. وجہ اس لیے کہ دونوں حدیث میں تاکید اور امر ہیں جو کہ وجوب کا تقاضا کرتے ہیں. نوٹ، اس معنی میں اور بھی دلائل ہیں، لیکن میں نے اختصار سے صرف 2 دلیلیں ذکر کی ہیں، وگرنہ دلائل اور بھی ہیں. دوسرا قول کیا ہے؟ غسل جمعہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے. یہ قول جمہور فقہا کا. انہوں نے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اور عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، یہ پہلے والی دونوں، ان کو انہوں نے تاکید پر محمول کیا ہے. تاکید کا معنی یعنی یہ حکم تو ہے لیکن تاکید کے لیے، وجوب کے لیے نہیں. انہوں نے گویا کہ تاکید پر معمول کیا. ان کی کیا دلیل ہے کہ غسل واجب نہیں جمعہ کا؟ ایک تو گزشتہ وجوب کے دلائل کہتے ہیں تاکید کے لیے ہیں، وجوب کے لیے نہیں. دوسرا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتی ہیں کان الناس ینتابون یوم الجمعۃ من منازلہم والاوالی، اور لوگ جو ہیں وہ جمعہ کے دن بغیر غسل کیے یعنی محنت مزدوری کر کے آتے تھے، محنت مزدوری کر کے مدینہ کے اطراف سے جمعہ کے دن نماز پڑھنے جو ہے وہ اپنے گھروں سے مدینہ کے اطراف سے باری باری آتے تھے، یعنی مسجد نبوی کے اندر. ینتابون کا معنی باری باری آتے تھے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، من منازلہم اپنے گھروں سے، والاوالی اور مدینہ کا جو دور والا علاقہ ہے قباء والی سائڈ. اوالی جو ہے وہ مدینہ کے قباء والے اونچے بلائی علاقے کو کہتے ہیں. فیاتون فی الغبار، تو گرد و غبار میں آتے تھے. یصیبہم الغبار والعرق، اور گرمی کی وجہ سے ان کو گرد و غبار بھی پہنچ جاتی تھی اور پسینہ بھی آتا تھا، اس سے جو ہے وہ عجیب سی اسمیل پیدا ہو جاتی تھی. تو جب مسجد میں سارے آتے تھے یعنی پسینے میں اور دوسرا گرد و غبار کے اندر آتے تھے، تو اس دور میں تو روڈ بھی پکے نہیں ہوتے تھے، اور اس دور کے اندر مطلب کہ لوگ سواریوں پر آتے تھے، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ آتے تھے اس طرح کر کے. تو پھر مسجد بھی اس میں کورنگ اس انداز میں نہیں تھی، مسجد سائڈوں یعنی درمیان میں کھلی تھی. اور بہرحال تو فرماتی ہیں کہ لوگ جب آتے تھے تو ان سے پسینے کی اسمیل آتی. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، اللہ کے نبی کے پاس ایک انسان آیا، منہم ان میں سے، وہو عندی اور اللہ کے نبی میرے پاس. یعنی یہ ان لوگوں میں سے جو محنت مزدوری کرتے ہیں، باغ میں منڈی میں لوگ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے، پسینے سے کپڑے جو ہے وہ ان کی اسمیل چینج ہوتی تھی، بدبو آتی تھی اس سے. تو ایک ان میں سے بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کاش کہ تم اس دن غسل کر لیا کرو، کاش کہ تم جمعہ کے لیے غسل کر لیا کرو. یعنی لو کا معنی جو ہے کاش، یہ گویا کہ ترغیب ہے نہ کہ وجوب ہے. یہ اصل میں محل شاہد ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے. لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، اگر تم اپنے جمعہ کے دن غسل کر لو تو کتنا ہی اچھا ہو. تو کتنا ہی اچھا ہو اس کا مطلب واجب نہیں، اگر واجب ہوتا آپ کہتے ہیں ہر صورت میں غسل کرو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لو انکم غسل کے عدم وجوب کا تقاضا، لہٰذا جن حدیث میں حکم ہے اس کو ہم تاکید پر معمول کریں گے، ہم کہیں گے غسل جمعہ مؤکد ہے لیکن واجب نہیں. چوتھی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کے لیے آیا، فاستمع وانصت، کان لگا کے سنا اور خاموش ہو کے سنا، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اللہ اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیتا. یعنی جو پچھلا جمعہ گزرا ہے وہ یا اگلے جمعے اور اس جمعے کے درمیان جو گناہ ہے اللہ وہ معاف کر دیتا ہے. وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن مزید اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ومن مس الحصى فقد لغا، اور جس نے کینکریوں کو چھوا یعنی کینکریوں کے ساتھ کھیلتا رہا، جو مسجد میں کینکریاں پڑی ہوتی تھی، فقد لغا، تو اس نے لغو کام کیا. خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، وہ فون پہ لگے رہتے ہیں، کال کرتے رہتے ہیں، جمعہ ہو رہا ہوتا ہے اور مسجد نبوی کے امام صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ یہ تصویریں نہ بنایا کرو، جمعے میں خطبہ سنا کرو، وہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں.
تو بعض لوگ صفوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کینکریوں کو جب چھونا جائز نہیں تو موبائل کو چھونا کیسے جائز ہے؟ خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، وگرنہ اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من توضا فاحسن الوضوء، جو وضو کرے اچھی طرح وضو کر کے جمعے کے لیے آئے، یہاں غسل کا ذکر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو لازم ہے لیکن غسل مؤقت اور تاکید والا ہے لیکن لازم نہیں۔ راجے کیا ہے؟ دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے راجے قول یہ ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے، جس سے بدبو آ رہی ہو یا غسل جنابت وغیرہ کرنا ہو تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، اور جس میں بدبو نہ آتی ہو، جس سے صاف ہو اور اس پہ غسل جنابت بھی نہ ہو تو اس کے لیے موقت اور تاکید والا ہے لیکن لازم نہیں۔ یہی قول علامہ ابن القیم اور ان کے استاد شیخ الاسلام کا ہے، اور یہی واللہ عالم زیادہ دلائل کو جمع کرنے کی صورت میں یہی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عیدین کا غسل ہے، تو عیدین کا غسل کسی حدیث میں اس کا حکم نہیں۔ عیدین کے غسل کا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کسی حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے، تو یہ افضل ہے اور سنت ہے کہ غسل کرے انسان، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور عید کی نماز میں جائے، لیکن لازم نہیں ہے۔ مستحاضہ کا ہر نماز کے لیے یا ظہر عصر کے لیے، مغرب عشاء کے لیے، فجر کے لیے 3 غسل کرنا یہ سنت ہے۔ ہر نماز کے لیے غسل کرے تو بھی سنت ہے۔ مستحاضہ ایک بیماری ہے جس میں عورت کے رحم سے خون بہتا رہتا ہے، لیکن یہ خون جو ہے وہ حیض والا خون نہیں ہوتا، یہ عام نارمل خون کی طرح ہوتا ہے، جیسے عام روٹین میں ہمارے بدن سے خون نکلتا ہے۔ اس کی سمیل بدبو نہیں ہوتی، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کے خاص احکامات فرمائے ہیں۔ اس میں عورت نماز نہیں چھوڑے گی، اور بھی کئی احکام ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے حیض اور استحاضہ کے مسائل میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، اس وجہ سے یہاں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ تو اس میں مسنون کام کیا ہے کہ وہ ظہر عصر کے لیے ایک غسل کر لے، مغرب عشاء کے لیے ایک کر لے، اور فجر کے لیے 3، یعنی 3 غسل اس طرح بنتے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ احرام باندھنے والا اور مکہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا سنت ہے۔ آپ نے احرام باندھا ہے تو غسل کر لیں پہلے، پھر احرام باندھ لیں، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے تھے، پھر مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ اور یہ سنت ہے کہ جو انسان عمرہ یا حج پہ جائے وہ اپنے ہوٹل میں جا کے سامان رکھ کے غسل کر لے اور پھر طواف شروع کرے، یا راستے میں اگر کہیں موقع بنتا ہے تو وہاں راستے میں غسل کر کے مکہ میں داخل ہو جائیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور یہ مسنون غسل کی جو صورتیں ہیں ان میں سے یہ 2 صورتیں ہیں کہ احرام باندھتے ہوئے اور مکہ میں داخل ہوتے ہوئے 2 غسل یہ ہو گئے۔ 5واں غسل ہے میت کو غسل دینے کے بعد۔ میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل کرنے کی حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے اس کو غسل کرنا چاہیے، اور جو اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائے اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں کلام ہے، بعض علماء نے کہا حدیث ضعیف ہے، بعض علماء نے کہا حدیث موقوف ہے صحابی پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یعنی صحابی کا قول ہے، بعض نے کہا کہ منسوخ ہے۔ تو راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ حدیث میں کلام ہے، لہٰذا اس سے وجوب تو ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ بہت زیادہ احادیث کے طرق بنتے ہیں اس وجہ سے سنت ثابت ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے، یہ سنت ہے لیکن واجب نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ غسل کیوں کرے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میت تو نجس نہیں نا؟ ہاں، غسل دینے کے دوران ہو سکتا ہے بدن پر کوئی چھینٹے پڑے، غسل دینے کے دوران ہو سکتا ہے میت کو جب انسان صاف کرتا ہے غسل دیتے ہوئے تو اس کی پیٹ کو دبا کر شرمگاہ سے نجاست وغیرہ بھی نکالی جاتی ہے، جیسے ہاتھ پہ لفافہ وغیرہ چڑھا کر، اور اس کی شرمگاہ کو بھی دھویا جاتا ہے اور پھر اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے، تو چھینٹے انسان پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے محتاط پہلو یہ ہے کہ آدمی جو میت کو غسل دے وہ بھی غسل کر لے، یہ سنت ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ تو یہ 5ویں صورت ہے جو سنت غسل ہے ان میں سے، مسنون غسل کی صورتوں میں سے یہ 5ویں صورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مزید جو میں نے پیچھے حدیث ذکر کی ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور کئی حدیث اس موضوع میں تفصیلات کتاب فقہ الحدیث سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر مزید تفصیلات اس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان صورتوں میں، تو یہ فقہ الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پہ یہ تفصیلات اور بھی موجود ہیں، بطور فائدے کے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔